अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ वमिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा रब अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल्अ अस्समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा शिअता मिन शैइन बअदु अहलत सनाइ वल मजदी ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ए अल्लाह, ए हमारे रब, आप ही के लिए हर किस्म की तारीफ है जिसके जिससे कि आसमान भर जाए और ज़मीन भर जाए और इसके बाद हर वो चीज़ जिसे आप चाहें कि वो भर जाए। तो तारीफ और बुजुर्गी के लायक आप तारीफ और बुजुर्गी के लायक हैं, और जो आपने अता फरमा दिया उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो आपने रोक लिया उसे कोई अता करने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत आपके यहाँ कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकरामी या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। ए अल्लाह, बेशक हम आपसे इस वजह से सवाल करते हैं कि आपके लिए ही सारी तारीफ़ है, आप के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, एहसान करने वाले, सात आसमानों आसमानों और ज़मीन को ईजाद करने वाले, ए बुजुर्गी व इज़्ज़त वाले, ए ज़िंदा ए कायम रहने वाले, बेशक हम आपसे सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, कि ए अल्लाह, हमें अपना ज़िक्र करने, अपना शुक्र करने और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने में हमारी मदद फरमाइए। आमीन। एक और दुआ शामिल कर लेते, फिर हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। रब्बी अइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुर ली वला तमकुर अलैया वहदिनी वयस्सी वयस्सिर हुदाया इलैया वंसुरनी अला मन बगा अलैया अल्लाहुम्मा जअलनी लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन लका मितवाअन इलैका मुख़बितन अव्वाहम मुनीबा रब्बी तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती व अजिब दावती रब्बी तक़ब्बल तौबतिना वग़सिल हौबतिना व अजिब दावतिना व सब्बित हुज्जतिना वहदी क़ुलूबिना व सद्दिद लिसाना वस्लुल सक़ीमत क़ुलूबिना। तर्जुमा है, ए हमारे रब, हमारी मदद फरमाई और हमारे खिलाफ किसी की मदद ना कीजिए। हमारी हमें नुसरत फरमाइए, हमें नुसरत कामयाबी अता फरमाइए, हमारे खिलाफ किसी की नुसरत ना कीजिए। हमें हक में तदबीर फरमाइए और हमारे खिलाफ तदबीर ना कीजिए। हमें हिदायत दीजिए और हमारी हिदायत को हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ये जो दुआ है ना,
ہمیں ہدایت دیجیے اور ہماری ہدایت کو ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، آمین۔ یہ بہت پیاری دعا ہے یہاں پر۔ اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دیجیے، آپ ہی سے ڈرنے والا بنا دیجیے، آپ ہی کا فرما بردار، اور آپ ہی کی طرف بہت ہی تواضع کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول کیجیے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے، ہماری دعا قبول فرمائیے، ہماری حجت قائم فرما دیجیے، ہمارے دل کو ہدایت دے دیجیے، ہماری زبان کو حق پر قائم رکھیے، اور ہمارے دل کے میل کچیل، بغض، حسد اور کینہ وغیرہ کو نکال دیجیے، آمین۔ بہت ہی یہ جامعہ دعا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی گئی، پھر ہدایت کے لیے جامع دعا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکر کی، ذکر کی اور فکر کی، اور ہر طرح کی توفیق کی دعا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے منوایا ہے کہ اے اللہ توبہ بھی قبول فرما لے، اور ہماری جو ہے ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہماری دعا بھی قبول فرما۔ ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی، اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہم آج کی نشست میں۔ آج ہم 20واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس میں آنے والی تمام بہنوں کے لیے جو بھی وہ اپنی دلوں میں حاجت، خواہشیں، دعائیں لے کر آئی ہیں اس بابرکت مجلس میں، وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے کلی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ہم میں سے جو بھی ہمارے اہل والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحت مند، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیے بغیر محتاجگی کی، آمین۔ اور آپ ہم سے راضی ہو جائے دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی، آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں مختصر خلاصہ مضامین قرآن، 20واں پارہ۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل کے آخری 3 رکوع شامل ہیں جو ہم نے کل شروع کی تھی۔ 19ویں پارے میں اس کا بقیہ حصہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ 9 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ قصص شامل ہے۔ قصص کا مطلب ہے قصے جو بہت خاص ہیں سکھانے کے لیے، اور سورہ عنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ تو ہم یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروعات جو ہیں وہ سوال سے ہو رہی ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا ان کو بغور دیکھتے ہیں تو پھر ہم خود بھی جو ہے ان سوالات کو بخوبی دیکھتے ہیں کہ یہ سب سوالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے یہ سوالات رکھے ہیں، تاکہ انسان جو ہے ان سے سیکھے، اور ان سے جو ہے ان پر قائم رہے، ٹھیک ہے، ان سے سیکھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سوالات کر کے جھنجھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ ہم چل رہے ہیں یہاں پر، جی۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ۔ یہ ہے سوال، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، اوپر سوال ہے امن خلق السماوات والارض، کیا کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہو آسمان اور زمین، اور نازل کیا ہو تمہارے لیے آسمان سے پانی، اور پھر اگائے ہو اس سے زمین کے جو ہیں کھیتیاں، اور پھر کون نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم جو ہے یہ کہ تم اگا سکو اس کے درخت، الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے الہ تمہارے لیے، تمہارے پاس اس کے سوا، بل ہم قوم یعدلون، کہ فرمائے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا،
یعنی کہ سوال ہے کہ بھلا کون ہے وہ، کون ہے؟ پھر پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے، ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے بہت ہٹ کر ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہی تو چیز ہے ساری۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، یعنی کہ اب دیکھیں کہ اب جو ہے مکی صورت ہے، اور ہم ابھی یہاں پر ہیں نمل، سورت النمل کا ہم جو آخری کے 3 رکوع ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کل جو ہے ہمارے جو رکوع کمپلیٹ ہوئے، اور اللہ اکبر 4 رکوع ہم نے کل پڑھے تھے۔ آج ہم 5ویں رکوع سے شروع کریں۔ 5، 6 اور 7 اس سورت کے رکوع ہیں تقریباً۔ تو یہ سوالات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے، مشرکین مکہ خاص طور پر مخاطب اس وقت تھے 1400 سال پہلے، اور اب ہم سب بھی مخاطب ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بھی مخاطب ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنا، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو مشرکین مکہ والی غلطیاں تو نہیں، کہیں یہ سوال ہمارے ہی لیے تو نہیں۔ کیا ہم واقعی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان واقعی پکا ہے غیب پر، اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر؟ کیا ہم یہ دل سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر؟ اور جب حاجی حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بار بار پکار پکار کر کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے درمیان، حج کے دوران یہ کیوں رکھی ہے؟ یہ تلبیہ کیوں رکھا ہے اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنے پیارے الفاظ ہیں، لا شریک لک، پھر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد، ساری کی ساری تعریف، والنعمت، ساری کی ساری نعمتیں، لک والملک، اور ساری کی ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ بار بار انسان کہتا ہے، اور کہنے والے رٹ کے چلے جاتے ہیں، اور ان میں غلطیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں۔ دل ان کا محبتوں میں بسا ہوا ہے، دوسری شخصیات کے، دوسری شخصیات کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فرضی پکارا، اللہ تعالیٰ کو بس ایسے ہی پکارے اوپر اوپر سے، اس کے نہ میننگ پتہ ہے نہ کچھ، اور محبتیں شخصیت پرستی میں بسی ہوئی ہیں، دل ان کے شخصیت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے ان کی کوئی شخصیت ہے نا جس کے پیچھے ہیں، کہ انہی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، انہی نے، یہ نہیں کہ اللہ نے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکوہ یہاں پر، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں راہ راست سے بہت ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ رکو نمبر 5، سورہ نمل۔ کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ کیسا کر سکے؟ سورہ نمل کے 5ویں رکو میں اللہ نے للکارنے کے انداز میں مشرکین سے دریافت فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے پیار سے اپنی غفور الرحیمی کا دے کر، مثال دے کر، کہیں عزیز الرحیم کا دے کر، کہیں کس طرح سے، کہیں کس طرح سے، کہیں ڈانٹ کر، کہیں للکار کر، کہیں جھڑک کر، ہر طرح کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں مشرکین مکہ سے مخاطب ہوا، اللہ تعالیٰ کلام کیا۔ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوتا ہے، کس چیز سے؟ شرک سے۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے، ایک شرک سے اور ایک بے حیائی سے، اور یہاں پر بہت زیادہ غضبناک ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ 5ویں رکوع میں اللہ نے للکارنے کے انداز میں مشرکین سے دریافت فرمایا کہ بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ آخر کون ہے وہ جس نے تخلیق کی ہے؟
بارش کون برساتا ہے؟ اور مزے کی بات دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ سے یہ سوالات پوچھے جاتے تو وہ کہتے اللہ، جواب میں وہ اللہ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا زندگی اور موت کون دیتا تو کہتے اللہ، رزق کون دیتا تو اللہ، بارش کون برساتا ہے تو اللہ۔ خرابی کہاں تھی؟ کیوں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں شرک شرک کی للکار لگی ہوئی ہے قرآن مجید میں، پورے قرآن میں کیوں شرک شرک کی للکار لگی ہوئی ہے؟ مکی صورتوں میں خاص طور سے کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بار بار؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ تم غور نہیں کرتے کہ تم سے اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ تمہارے دلوں میں کس کی محبت بسی ہوئی؟ لات منات عزا کی محبت بسا کے رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے۔ ساری نعمتیں تو تمہیں اللہ دے رہا ہے، زندگی اور موت تو تمہیں اللہ دے رہا ہے، رزق تو تمہیں اللہ دے رہا ہے، اور بارش تو اللہ برساتا ہے، ہر چیز تو تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہے، پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اس نے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ چمکتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ چمکتے ہیں، دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے دیے ہے۔ صرف ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سن سکتے کہ اس نے تمہیں کان نہیں دیے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل۔ کیا تم اپنے کانوں سے سن بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جب سن لیتے ہو تو کہتے ہو، اقرار کرتے ہو ہاں اللہ کرتا ہے یہ سب کچھ، تو پھر تم نے کیوں دوسری چیزوں کی محبت دل میں بسا رکھی ہے؟ کیوں ان کے واسطے وسیلے ہیلے بہانے کر رکھے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں؟ یہی تو آرام کام ہے، اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے ساری۔ اللہ کہہ رہا ہے بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے حسین باغات کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون اور راحت کس نے بنایا ہے؟ زمین میں نہریں کس نے بہا دی ہیں؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا ہے؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور ان کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے، ویکشف السوء، اور ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ۔ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات، یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تم لوگ غور کرتے ہو، تم لوگ ان سے فائدے اٹھاتے ہو، سمندر میں سفر کرتے ہو، ستاروں سے راستہ ناپتے ہو، ہر چیز سے تم فائدے لے رہے ہو۔ ہم؟ اس کو نہیں، اس کا شکر کیوں، اس کا شکر نہیں ادا کر رہے؟ ہر چیز تم اس سے، اس ہر چیز اسی نے بنائی ہے، ہر فائدہ تم اس سے لے رہے ہو، اور خود غرض اتنے ہو کہ جو ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اور پھر خود غرضی تو خود غرضی، ستم یہ ہے کہ ظلم یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ اوروں کو بھی مدد کے طور پر بنا رکھا ہے، کہ آسمان سے وہی آ رہی ہے اور تمہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، غفور الرحیمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور اب تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخش دوں گا۔ آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر، مان لو میری وحدانیت کو، مان لو کہ میں ہی اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی دعا کیے جانے کے لائق ہوں، میں ہی نظر و نیاز پیش کیے جانے کے لائق ہوں، میرے ہی نام کے ذبیحے کیے جانے چاہیے۔ میرے ساتھ کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سب کمزور ہیں، سب کمزور ہیں۔ جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے؟ بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، ہاں بارش ہوگی، کیسے ہم خوش ہونے لگتے ہیں نا، بارش ہونے والی ہے، دیکھو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، کہیں بارش ہوئی ہے، وہ آس پاس کہیں پانی پڑتا ہے تو اس کی ہوا سے خوشبو آ جاتی ہے، اور پھر پاس ہی ہمارے پاس ہم پر بھی برسنے لگتا ہے پانی۔ کتنی خوبصورت قدرت ہے اس کی، کتنی پیاری اس نے دنیا بنائی ہے، کتنا خوبصورت سارا کارخانہ چلایا اس نے، ہر چیز اس کی، ایک ایک چیز کا آپ لوگ گنے تو صحیح، شکر نہیں ادا کر سکتے۔ بارش کے کتنے رنگ ہیں، بادل ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بھینی بھینی خوشبو ہے، پھر پانی برستا ہے، پھر اس سے زمین تازہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، پھول کھل کھلا جاتے ہیں، باغ کھل کھلا جاتے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔
اور اگتا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہر چیز، کھانے پینے کا سامان، جو انسان کھا کر بیکار لے لیتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا، ایک الحمدللہ بھی کہتے ہوئے اس کا منہ ٹوٹتا ہے۔ باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کھانا کھا لیا جلدی جلدی برتن سمیٹو، یہ کرو وہ کرو، اللہ کا شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں کہ شکر تو ادا کر لیں، تو ہمیں لگیں گے نا صرف۔ پھر سوال، کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور جو دوبارہ بھی اس کی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ ہم؟ آسمان و زمین سے رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں جو مذکورہ بالا کارنامے انجام دے سکیں؟ نہیں، یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر، آگے نا شرک کی بات، افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ للکار کر شکوہ کیا ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے یہ سب کچھ؟ پھر تم نے اس کی کمزور مخلوق کو بنا رکھا ہے، تعظیم تم اس کی ان کی کرتے ہو، اللہ کی چھوڑ کر تعظیم تم ان کی کیے جا رہے ہو، دعائیں تم ان سے کیے جا رہے ہو واسطے وسیلے دے دے کر کہ ہمیں اللہ سے لے کر دو، نذرانے تم ان کے لیے پیش کیے جا رہے ہو، ذبیحے تم ان کے نام کے کرتے جا رہے ہو۔ کیا اللہ کا غضب نہیں ٹوٹے گا؟ اللہ سے بے وفائی، اور وہ بھی اتنی سخت بے وفائی اللہ سے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز تو اسی نے دی ہے تمہیں، زندگی کا مالک، پھر اس کو چھوڑ کر تم اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو، کتنا بڑا غضب کرتے ہو، کتنا بڑا ستم ہے یہ۔ رکو نمبر 2، اور رکو نمبر 6، سوری، سورۃ النمل ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ النمل کا رکو نمبر 5 ذہن میں رکھیے اور اس کو لوگوں کو سنائیے۔ اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ چھٹے رکو میں کفار کا سوال بیان کیا گیا کہ قیامت اگر واقعی آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دیکھیں، کوئی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں کوئی بات منوانی مشکل ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے مان ہی نہیں رہے یہ لوگ، تو کوئی نہ کوئی بہانہ لے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ لے آتے ہیں، پتہ ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کہیں نہ کہیں قیامت کی بھی ذہنیت ذہن میں ہے کہ ہے، ہونا ہے کچھ۔ ہم؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت، ہم تو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ہمیں تو نہیں پتا، ضد چڑھ گئی تھی کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کیوں برا کہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے کیوں پیچھے لگ گئے ہیں، یہی ضد چڑھ گئی تھی ان کو، وہ بھی الٹا الٹا بولتے تھے، ہم تو نہیں مانتے قیامت کو، ہمیں تو یقین نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہم؟ ایسی ایسی باتیں۔ جواب دیا گیا کہ قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے، پہلی نشانی تو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے سامنے، بنفس نفیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تم دیکھتے نہیں کس طرح سے وہ گزشتہ انبیاء کی قوموں کی جو چیزیں ہیں جو ان پر عذاب آئے ہیں، کس طرح سے تمہارے پاس بار بار وہ تمہارے سامنے رکھتا ہے، سناتا ہے تمہیں، غور کرو، عبرت حاصل کرو، لیکن نہیں، الٹے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، البتہ غور تو کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کس طرح سے وہ پٹخا کر ماری گئیں، کوئی زلزلے سے ماری گئی، کوئی ہوا سے پٹخا پٹخا کر ماری گئی، کوئی کنکر کی برسات سے ماری گئی، کوئی چیخ سے ماری گئی، کوئی بجلیوں سے ماری گئی، آسمان سے بجلیاں پڑی ان پر اور وہ ہلاک ہوئی، کتنا خطرناک عذاب ہوگا وہ بجلیوں والا، جس چیز کو پڑتی ہے وہ تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، کتنا خطرناک عذاب تھا وہ۔ اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے، یہ ناشکری سب سے بڑی جڑ ہے، بیماری ہے، ناشکری انسان کو مایوسی میں لے جاتی ہے، آہستہ آہستہ ناشکری انسان کو مایوس بنا دیتی ہے، مایوسی انسان کو اللہ کے در سے ہٹا کر ان بنے بنائے بزرگوں کے در پر لے جاتی ہے، اور وہ رسوا کرتی ہے، وہ ذلیل کرتی ہے، انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ ناشکری۔ ناشکری کا سردار کون ہے؟ ناشکری کی طرف سب سے پہلے کون مائل کرتا ہے، کون لے کر آتا ہے؟ شیطان، وہ بہت بڑا دھوکے باز، وہ شیطان،
وہ بیٹھا ہوا ہے نا نفس پر آپ کو ناشکری کرنے کی، یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے میرے پاس، ان کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ نہیں، حسد بھی ساتھ ساتھ، جلن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ناشکری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ فرمایا اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے، جو برائیوں کی جڑ ہے۔ اور کامیابی کی جڑ کیا ہے؟ شکر گزاری، بنیاد بنیاد شکر گزاری سے شروع ہوتی ہے۔ اس رب سے محبت، تعلق بڑھتا ہے نا، شکر گزاری سے اس کے تعلق بڑھتا ہے، بار بار اس کی شکر گزاری میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، پھر تقویٰ بڑھتا ہے، پھر عمل بڑھتا ہے، پھر اس کی محبت میں انسان اور آگے نکل جاتا ہے، اس کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شکر گزاری بنیادی چیز ہے، اور ناشکری بنیادی چیز ہے شرک کی طرف جانے کی۔ دونوں ہی جو ہیں، دیکھ لیں آپ لوگ، قرآن مجید صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تو بہت رحم کرنے والا، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے جو ایمان لائیں گے ان کو ہی تو ہدایت ملے گی۔ کافروں کو کیسے ملے گی؟ انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا، پہلے ہی وہ منکر ہو گئے، پہلے ہی وہ کفارہ کافروں کی لسٹ میں آ گئے، تو کیسے ان کو؟ جو امن میں آ گیا، آمن یؤمن، ایمان جو امن میں آ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ گیا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اب مومن کو جب قرآن سنا جائے گا تو اس کے دل میں اترے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہاں میں مانتی ہوں، ہاں میں عمل کروں گی، اچھا یہ بھی حکم آیا ہے میں اس پر بھی عمل کروں گی، اچھا یہ بھی حکم آیا میں اس پہ بھی عمل کروں گی، اچھا اس سے بچنا ہے، اب میں اس سے کبھی نہیں کروں گی، میرا رب نہ ناراض ہو۔ یہ ہے مومن کی صفات، کہ مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی وغمی۔ ہر طرح کی نعمت قرآن، ہر طرح کی نعمت قرآن، قرآن شروع کرنے سے بھی دعائیں بھری پڑی ہیں رحمتوں سے، ہاں، اور پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعائیں ہی خوبصورت دعائیں، اتنا خوبصورت سلسلہ، مجلس برکتوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن نے ان معاملات کی حقیقت واضح کر دی ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کتنے اختلافات کیے نا انہوں نے، تو ان کا ذکر ہے کہ اس نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم نے کیوں ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو حق بات بتا کر گئے تھے، دیکھو انہوں نے یہ بات بھی سچ کہی تھی، یہ تو دیکھو انہوں نے یہ بھی بات سچ کہی تھی، اور تم ان کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ وہ جانور کہے گا انسانوں کو، اس وقت ان انسانوں کو، وہ کیسے انسان ہوں گے؟ وہ تو پھر جانور نما انسان ہوں گے، جن کو ایک جانور تبلیغ کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کیا انسان کہلانے کے لائق ہوں گے جن کو کھڑا ہو کر جانور تبلیغ کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے؟ اس کی گفتگو ان لوگوں پر حجت ہوگی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانور کی مانند ہے نا، جانوروں کی مانند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں کی مانند کہا، کہ جن کو اب جانور کرے گا تبلیغ، ہم، کہ اس کی گفتگو کس کی؟ اس جانور کی گفتگو جو تصدیق کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی گفتگو ان لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والے بھی ہو سکتا ہے اس میں آ جائیں سب۔ رکن نمبر 7، جیسا عمل ویسا انجام۔ ٹھیک ہے، پھر اب تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نازل کر دی، ہر بات بتا دی، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، جیسا کرو گے، جیسا بو گے ویسا پاؤ گے۔ 7ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا۔ دین کی تعلیمات جھٹلانے والے صرف مشرکین مکہ نہیں تھے، مدینہ میں منافق نہیں تھے، آج تک کے لوگ بھی ہیں موجود، خود کو مسلمان کہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ہم، لیکن بہت ساری چیزوں پر کی نافرمانی کرنے والے۔
دین کی تعلیمات جھٹلانے والے۔ نہیں نہیں، ابھی تو ہم سے یہ عمل نہیں ہوگا، ابھی ابھی ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر عمل کریں گے۔ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ بہانے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، اندھا کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے اوپر سورہ طٰہٰ میں کہ ہم ان لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہوئے بینا تھے، آپ نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، اس لیے جس طرح سے تم نے دنیا میں ہمیں ہمارے پاک کلام سے ایسا کیا سلوک اور ہمیں بلائے رکھا، اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے، اسی لیے ہم نے تمہیں آج اندھا اٹھایا ہے۔ کس کس طرح سے وہاں پر ذلت اٹھانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دوبارہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے کیوں میری واضح آیات کو جھٹلایا؟ وہ ندامت کے مارے جواب نہ دے سکیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ صرف مشرکوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے، ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنی منمانی کی، اپنی آزادانہ زندگی کو اصول بنا رکھا ہے دنیا میں جینے کا۔ عیاشی چل رہی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، شیطان کا شیطان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں دعوت، اس کا جشن تیار ہے، ہر جگہ تیار ہے، جہاں دیکھے شیطان کا جشن ملے گا آپ کو۔ روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ قیامت کا ذکر کرتے ہیں نا، قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت آئے گی جب اللہ کے حکم سے، اور پھر کیا کیسے آئے گی؟ ایسے آئے گی، روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا، اس کے برعکس جو بد نصیب برائیاں لے کر آیا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا، کتنی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے کئی گنا اجر دوں گا، کر کے تو آؤ ایک نیکی، ایک ایک نیکی پر وہ وسیع العریض، وہ وسیع ہے، وسیع البصیر ہے، وسیع، بہت وسیع، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا وسیع ہے نوازنے میں۔ ہم؟ وہ کتنا وسیع ہے نوازنے میں، اور ہم نے نوازنے والی اور ہی ہستیاں بنا رکھی ہیں، کیا کیا نام رکھے ہوئے نا، نواز نواز کر کے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دیکھیں عقیدہ کیا ہے کہ اگر کوئی نیک جیسے ولی اللہ گزرے ہیں اور انہوں نے اللہ کی طرف ان کو ہدایت کی دعوت دی، سچی دعوت، دین کا کام کر کے گئے ہیں نا ولی اللہ، لوگوں کے دل بدل دیے ان لوگوں نے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا، قرآن سے جوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا۔ ایسے لوگ جو تھے وہ دنیا کے لوگوں کو، جو ان کے قریب تھے، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر چلے گئے۔ وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا، وہ واقعی میں ولی اللہ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ کر گئے کہ ہمیں مدد کے لیے پکارنا، ہمارے مزار بنا لینا۔ یہ جو کیٹاگری ہے نا لوگوں کی، کہ جب ولی اللہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا مزار بنا کر اور اس سے مانگنا شروع کر دیتے، یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے، دنیا میں سب سے بدترین کام یہ ہے۔ وہی بزرگ جو دنیا میں نیک کام کر کے گئے، وہ قیامت کے دن ان بدترین کام کرنے والوں سے بیزاری دکھائیں گے، کہیں گے کہ یہ کون مصیبتیں ہمارے پیچھے آ گئی ہیں، انہیں دور کرو ہم سے۔ اس وقت ذلت کا کیا مقام ہوگا؟ جو اللہ کے نیک ولی ہیں وہ تو اس طرح سے ہوں گے کامیاب، اور جو بنے بنائے بیٹھے ہیں مسندوں پر، اپنے ہاتھ چموانے کے لیے، اپنے پاؤں پر جھکانے کے لیے اور مٹھی بھروانے کے لیے پیسوں کی، ایسے ظالموں کو اللہ، ایسے ظالم جب وہاں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو جو مرید ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، تو وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو ہم خود ہی نا ہدایت پا لیتے،
آج تو ہمارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، کتنی ذلت ہوگی، کتنی بڑی ذلت ہوگی۔ پیچھے سب پڑھ کے آئے ہیں نا ہم۔ روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے، سب۔ ٹھیک ہے، جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی پر اتنا اتنا اجر دے گا، کئی گنا کہا ہے، کئی گنا، کوئی وہ نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، کئی گنا۔ اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے برعکس جو بدنصیب برائیاں لے کر آئے اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ نہیں کہا کہ اسے بھی کئی گنا گنا کئی گنا وہ ملے گا، جیسے یہاں کئی گنا اجر کہا ہے، کئی کئی گنا گنا ملے گا، یہ نہیں کہا، گنا ایک ہی ملے گا، لیکن ہوں گے بہت۔ اس کے برعکس جو بدنصیب برائی لے کر آئے اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم دیتا جاتا ہے، اے نبی ان سے یہ کہیے، اے نبی ان سے یہ کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے یہ کہیے، ویسے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ کوئی بھلے کہتا رہے جادوگر کھڑا ہے، کوئی بھلے کہتا رہے شاعر کھڑا ہے، کوئی بھلے کہتا رہے مجنون کھڑا ہے، وہ دیکھو دیوانہ جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں نا، کہ آپ کو کوئی کہے تو آپ آپ کو کیسا لگے گا؟ کہ مجھے یا آپ کو کوئی کہے جاتے ہوئے بازار میں یا کہیں باہر کہ وہ دیکھو پاگل جا رہی ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کھڑی ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو میں پاگل لگتی ہوں؟ آپ خود پاگل ہوں گے، اتنا تو جواب بنتا ہے نا، یا صبر سے گزر جائیں گے؟ امیجن تو کریں اللہ کے رسول کو کتنی مشکلیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے نبیوں پر مشکلیں آئی، سب سے زیادہ مجھ پر مشکل آئی، سب سے زیادہ مشکل مجھ پر آئی۔ سارے نبیوں کی آزمائش ہوئی، سب سے زیادہ آزمائش میری ہوئی، کہ ہم ان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی تلخ، اتنی پریشان، اتنی مشکلوں سے جو ان کا وقت تھا جو گزرا ہے نبوت کا، وہ اتنے پریشان تھے امت کے لیے اور ہر آن کوشش میں لگے رہے۔ کیا ہمیں اتنا نہیں ہوتا نصیب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی دیکھ لیں، کہ مکی دور کیسا تھا میرے حبیب کا، اور مدنی دور کیسا تھا میرے حبیب کا؟ نبوت سے پہلے کیا کیسی شخصیت تھی، کیا بول بالا تھا مکہ میں صادق اور امین کا، کہ پہاڑ پر چڑھے اور پہلی جب علل اعلان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور چھوڑ دیں ان بتوں کو، تو کھڑے ہوئے پہاڑ پر اور سب کو بلایا، تو پھر سب آ گئے، تو کہا کہ اگر میں آپ سب سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، ہم مانیں گے آپ کی بات۔ جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر سارے کے سارے خاموشی سے اپنے گھروں کو چلے گئے، اللہ یہ کہ ابو جہل، ابو لہب، تبت یدا ابو تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے ہاتھوں کے اشارے کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ مل کر رہے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا برے انجام سے دو چار ہوگا۔ اللہ ان قریب اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام برحق ہے۔ دکھائے گا، آ رہے ہیں، کیونکہ معجزہ دکھانا ہے اللہ کے رسول نے۔ مشرکین مکہ معجزہ معجزہ کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج تو رکھے گا نا، اتنے پیارے حبیب، اتنے پیارے نبی کی جو اتنی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، جو رات دن اللہ کے حکم کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، بھلے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میرے رب کا حکم آ گیا میں تو کھڑا ہوں گا قرآن سنانے، میرے رب کا حکم آ گیا میں تو جو سناؤں گا قرآن، میں تو کھڑا ہوں گا قرآن سنانے کے لیے، کوئی سنتا ہے تو سنے، کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، کوئی شاعر کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی مجنون کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی پاگل کہتا ہے تو کہتا رہے، میں تو اپنے رب کا فرما بردار ہوں،
میں تو پیغام سناؤں گا۔ ہم؟ یہ ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی تکالیف سے گزرے ہیں، اور ہم ہائیں شائیں بائیں کر دیتے ہیں، کوئی حدیث ٹائم نہیں تو سنتے ہی نہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی آپ کے موبائل میں شارٹ بھی آ جائے تو اسے بھی روک کر سنا کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ ہر کوئی لگا ہوا ہے نا، ہر کوئی لگا ہوا ہے صحیح اوتھینٹک حدیث بھی دینے میں، اور جو کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ فتنہ انگیزیاں بھی پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں ہر چیز کو، لیکن احترام کے لیے رک جائیں جہاں اللہ کے رسول کا نام آئے اور درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اس آنے سے آپ نے اسکرال کیا، آپ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں رک جائیں، سنیں، درود پاک پڑھتے جائیں، کم از کم آپ کو درود پاک پڑھنے کا موقع تو مل گیا اس لمحے۔ ہم؟ وہ وقت اچھا گزر گیا، وہ وقت گواہی میں لکھا گیا کہ یہاں اس وقت درود پاک پڑھا تھا، احترام میں رک گئے تھے۔ کیا پتہ یہ احترام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، آپ کا یہ ادا آپ کی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ میرے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رک کر حدیث سنی، ورنہ چل تو کچھ اور ہی رہا تھا ٹک ٹاک میں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ چیزیں ہیں نا اب ہر ہاتھ میں ہیں، اسی لیے انہی سے مثالیں دی جائیں گی۔ بہرحال ہمارا جو وہ ایک جو وہ ہے قبلہ ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا، جو صحیح ہمارا دین ہے، اور ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا، اس مجلس میں جمع ہیں۔ سورہ قصص ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 20واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے قرآن مجید تو بس دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھو تو بس پھر اس کو آ، اس کا بیان کرتے ہی چلے جاؤ۔ بڑھتے ہیں آگے، اور کچھ چیزیں جو ہم پیچھے کر دیکھ کے آ چکے ہیں اس سے ہم جلدی جلدی گزریں گے، لیکن جہاں آ، چاہیے ہوگی وضاحت تو وہاں دل کھول کر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان سورہ قصص میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان، اس سے پہلے دوسری صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اچھا خاصا آیا ہے، لیکن اس عنوان سے نہیں آیا جو اس عنوان سے، جیسے سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے نام سے ہے نا، تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان جو ہے ہم اس سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ رکو نمبر 1، اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا، اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ کیسے؟ پہلے رکو میں اللہ کی ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے، ٹھیک ہے، تو اس نے خواب دیکھا، کوئی اس طرح کا خواب دیکھا، تو اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جو تھے اس کے وزراء، تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہی کی قوم میں بنی اسرائیل میں ہی ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کی جو ہے سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اچھا، کن کن سالوں میں وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ان سالوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ سال کا ایک حصہ، ایک سال نہیں تو دوسرے سال ہو سکتا ہے، ایک سال نہیں تو دوسرے سال ہو سکتا ہے، اس کے بعد والے میں۔ تو اس نے جو ہے ان سالوں کو مختص کر کے ان سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ رہی کہ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے۔ خود خدا بنا بیٹھا ہے، ایک خدا اوپر بھی ہے، وہی تو ہے خدا، وہی تو ہے رب کائنات جو پوری کائنات کا نظام چلائے ہوئے ہے۔ ہم؟ چلو اس کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اصل رب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی، کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی کہ ابھی فرعون کے کارندے آ کر میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، کیونکہ وہ سال بچوں کو ذبح کرنے کا تھا، لڑکوں کو ذبح کرنے کا تھا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، سمجھتے جائیے ساری بات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔
ہم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رخ پلٹنا تھا نا، اور فرعون کو جو ہے سبق بھی سکھانا تھا، اپنا مظہر دکھانا تھا، تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دور کر دیا کہ وہ اس کو مار ہی ڈالے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اور جو ہے مان گیا، کہ کہنے لگی ماں ایسا آسیہ کہنے لگی کہ اتنا پیارا بچہ ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرعون کے باغ میں پہنچ گئیں، دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو قتل تو نہیں کیا، کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، دور سے کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا، اب وہاں بہت ساری خواتین تھیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے تھیں، جن کے بچے تھے، تو کہا کہ چلو تم دودھ پلا کے دیکھو، چلو تم دودھ پلا کے دیکھو، کسی بچے کا، کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا، تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی چیخ چیخ کر رو رہا ہے اور کسی کا بھی دودھ نہیں لے رہا، تو اندر آئی اور کہنے لگی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی، تو ان کا تو کام آسان ہو گیا۔ ہم کام آسان ہو گیا، انہوں نے تو شکر کیا۔ اچھا، تو یوں اللہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرما دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے الہام پر بھروسہ کر لیا نا، اپنے بچے کو بہا دیا۔ کتنی پیاری خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ تعالیٰ کا الہام ان کے دل پر اثر کیا، اور انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے رب نے کہا، اور وہ پھر ایک پیارے رسول کی والدہ، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے نا، کس کس طرح سے، کیونکہ وہ پلاننگ ہے، سب سے بڑا پلانر تو وہ ہے نا، سب سے پیاری پلاننگ تو اللہ کی ہوتی ہے نا، بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جب حضرت مریم کی ولادت ہونی تھی تو کس طرح سے ان کو الہامات اور کس طرح سے فرشتے نے آ کر انہیں جو ہے خبر دی، اور ساتھ ساتھ ان کے ہر مشکل میں ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے، اب خاموش رہنا ہے۔ چلیے، یہاں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تسکین پڑھ لیا ہم نے پہلے رکوع میں، کہ ماں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ماں کے سینے سے لا ملایا، انہی کی باہوں میں دے دیا، اللہ کی مہربانیاں گنتے جائیے۔ رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ دوسرے رکوع میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ محل میں رہتے تھے، وہاں پر بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ آتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت کے لیے چنتا ہے ان کو بچپن ہی سے ایسے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ایسے ماحول میں وہ رہتے ہیں کہ وہ علم و حکمت، دانائی کی باتیں ان کو عطا فرمائی جاتی ہیں۔ وہ ایک روز، کون؟ موسیٰ علیہ السلام ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی اور ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ فرعون کا آدمی، ٹھیک ہے، اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، آپ نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے گھونسا رسید کیا، گھونسے کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ قبطی جو ہے گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی، کیونکہ علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی نا، خود سے جوڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بچپن ہی سے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ کر جوڑے رکھتا ہے اپنے ساتھ، اور ان کی رہنمائی بھی کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر معافی کی توبہ کی توفیق بھی جسے اسے ملتی ہے، فوراً انہوں نے ندامت کی اللہ کے حضور اور معافی کی التجا کی، اللہ نے انہیں خواب میں یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ فرعون تک اس قتل کی خطا کی اطلاع پہنچ گئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ مختصر جس دن قتل ہوا اس سے اگلے دن بھی یہ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، تو جو ہے اس وقت جو ہے پھر بچا ہو گیا، اور کہیں انہیں خود سے ذہن میں آ گیا کہ یہ نہ کروں، میں تو کل بھی کر چکا ہوں گناہ۔ تو کیا ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو قتل کر دیا موسیٰ نے، تو اس نے حضرت موسیٰ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔
تو آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عافیت کی دعا کی. فوراً دیکھیں جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، نیک بندے پر کوئی آفت، کوئی مشکل یا اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے وہ توبہ استغفار کرتا ہے. یہ صفات بتا رہی ہوں، نیک صفت لوگوں کی. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی مشکل پڑی تو فوراً اس کی راہ، اس کے سد باب کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے. یا اللہ عافیت دے. عافیت کی دعا کی انہوں نے. یا اللہ عافیت عطا فرمائیے مجھے، میری حفاظت کیجیے، مجھے عافیت دیجیے. اللہ نے آپ علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا. لیکن ابھی راستے میں ہی ہیں، صحرا میں بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں. ربی ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. دعائیں کرتے جا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. اتنا مجھے نہیں معلوم کہ دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں کہ سامنے جاؤں، کہاں جا رہا ہوں میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا، بھٹکنے سے بچا لے گا. اور پیچھے پیچھے بھی مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے اور اللہ سے دعائیں کرتے جاتے کہ کہیں دشمن میرے پیچھے تو نہیں. آخر بندہ مومن حساس ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے. لیکن وہ اس حساسیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر اپنے اندر ایک توکل کی قوت لاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ حساسیت میں اکیلا نہیں رہتا، وہ اللہ کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے پھر وہ توکل پر آگے بڑھتا ہے. رکو نمبر 3، ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت. بہت بڑی خیر بھری دعا ہے جو اب آنے والی ہے، ہر طرح کی خیر سے بھری ہوئی دعا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ قصے کہانیاں نہیں قرآن، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے، آج کل کے جاہل مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. نعوذ باللہ. رکو نمبر 3، ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت. تیسرے رکو میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. امیجن کرتے جائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہزاروں سال پرانی جھلک دکھا رہا ہے جسے ہم امیجن کر کے اپنی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. ہم اتنے پیچھے دور میں تو نہیں جا سکتے، لیکن قرآن ہمیں لے جاتا ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے نا. وہ اس دور کی سیر کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، امیجن کروا رہا ہے. جو بھی اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں. ویسے ہم اگر اس مجلس میں نہ ہو تو ہمیں دنیا کی پڑی رہتی ہے، اب یہ کھانا ہے، اب یہ پکانا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کام ہی نہیں ختم ہوتے. لیکن آ گئے ہیں تو برکتوں سے مستفید ہوں گے اب آپ لوگ بھی. کہ البتہ اب ہم دیکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. امیجن کرتے جائیے. البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں. آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے، یعنی کہ ان کو چرانے، گھاس پھوس کھلانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. آپ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹا کر، نوجوان تھے، جوشیلے تھے، اونچے لمبے خوبصورت نوجوان تھے، آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. جب مرد آگے آ جائے تو پھر مرد جو ہیں جگہ دے دیتے ہیں، اور خواتین ہو ساتھ تو. پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی بے بسی کی مدد کی یوں التجا کی. پہنچے ہیں نا، بیٹھے ہیں، فوراً وہاں ایک منظر دیکھا، ان کی مدد کی اور ان کو کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ. غیرت مند اتنے ہیں کہ عورتیں کیوں کھڑی رہی ہیں، کیوں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر، کیوں کھڑی ہوئی ہیں، کتنی غیرت تھی ان کو. اور فوراً سے جا کر، شرمیلے بھی بہت تھے، غیرت مند بھی بہت تھے، ان کی مدد کی، ان کو گھر بھیجا، جلدی جاؤ گھر. اور پھر آ کر بیٹھے تو اللہ کو تو نہیں بھولے نا. بے آسرا، بے یارو مددگار، نئی جگہ، نئے لوگ، اکیلا تنہا ہوں میں، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میں بھی اس کو پکاروں گا، اس نے تو مجھے نہیں چھوڑا. میں تھوڑا سا ہو گیا، مصروف ہو گیا وہ بھی کسی کی مدد میں. پھر آئے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں. خیر ہی خیر طلب کر لی.
اللہ تعالیٰ سے خیر ہی خیر طلب کری، اور عاجزی دیکھیے میں اسی کا محتاج ہوں، میں تیری عطا کی جانے والی ہر خیر کا محتاج ہوں میرے مالک، میں محتاج ہوں، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو واحد ہے، میں محتاج ہوں، اس وقت میری بے بسی تیرے تیرے سامنے ہے، میں بے بس ہوں یہاں میرے مالک، میری بے بسی تیرے حضور۔ اتنی خوبصورت دعا اور اتنی جلدی قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ اس دعا کے بینیفٹ جو تھے ان کو شروع ہو گئے ملنے، فوراً سے شروع ہو گئے ملنے، کہ یہاں پر جو ہے نہ میں رہ سکتا ہوں، نہ میرے پاس رہائش ہے، نہ میرے پاس کھانا ہے، اور جوانی ہے، جوش ہے، اور جو ہے ظاہر جوانی میں انسان کو شادی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کوئی جاب نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے نا، کہ میں کوئی کام کروں تو کھاؤں گا نا، اور رہوں گا کہاں، کیا کیا سوچیں آ رہی ہوں گی نا اس وقت۔ اچھا، زیادہ پریشان نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تو قریب ہے نا، اور پھر اللہ کو اور قریب کر لیا دعا مانگ کے، دعا مانگی تو اور قریب کر لیا اللہ تعالیٰ کو، وہ تو ہے ہی قریب۔ کہنے لگے اے اللہ، اے میرے رب، جو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اللہ نے ان کی ایسی زبردست سنی کہ وہ اس وقت جو فوری فوری ضرورت تھی ان کو وہ سب عطا کر دیا۔ کیا کیا چاہیے تھا ان کو؟ رہائش چاہیے تھی، جاب چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیوی کا بھی بندوبست کر دیا ان کے لیے، سارے بندوبست کر دیے، کھانے کا بھی بندوبست کر دیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ کھانے کا بندوبست۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بلفاظ قرآن تمشی علی استحیاء، نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی بہت شرمیلے تھے۔ خیر، عورتوں کی شرم و حیا اس وقت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو عورت کی ایک صفت کہا ہے، ٹھیک ہے، جو عورت شرم و حیا کا پیکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ بنائی ہے، وہ اس سے وہ ہے پوری، مطلب سرشار، اس سے کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے پوری مزین ہے، جس میں سے شرم و حیا نہیں تو پھر وہ کیا ہے بتائیے؟ جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنے شوہروں سے بدتمیزی کرتی ہیں، یا جو اپنے بڑوں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، کیا ان کی شرم و حیا کہاں گئی؟ یا بے حیا بے شرم لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں۔ خیر بہرحال بہت لمبی بحث نہ ہو جائے، تو نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، گویا قرآن کریم خواتین کی شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے، کہ شاید ہمیں اپنی صفت قرآن سے معلوم ہو کر ہم اس کو اور زیادہ اپنے اندر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پسند کیا ہے نا، بیان بھی کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ ایک پہلی تو ملاقات ہو چکی تھی پانی کی گھاٹ پر، اب یہ دوسری ملاقات، کیونکہ اب وہ اجنبیت بالکل نہیں رہی تھی، تھوڑی بہت شناخت ہو گئی تھی، تو کہنے لگی کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی، یعنی کہ چلے گئے آگے آگے، وہ لڑکی تھی اور پیچھے پیچھے جا رہے تھے، پہنچے، سلام کیا، بیٹھے، کیا معاملہ ہے، یوں یوں معاملہ ہے، سارا سنا دیا۔ شیخ مدین نے آپ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ علیہ السلام یہاں پر محفوظ ہیں۔ کتنے سب سے بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی خوشخبری ان کو ملی، کہ دل کے اطمینان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ آپ کو اطمینان دلائے کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں، سب سے بڑی خوشخبری۔ پھر پیشکش کی کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ آپ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچیوں نے جا کر تعریف کی تھی ان کی، اور کچھ بچیوں کی تعریف سے بھی متاثر ہوئے، کچھ خود مل کر، خود ان سے گفتگو کر کے، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی متاثر ہو گئے، اور اپنی بیٹی کا نکاح دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول فرما لی، کیونکہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے نا، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ جو بھی خیر مجھے ملے گی میرے رب کی طرف سے ملے گی، اور یہ ساری کی ساری خیر کی ہی چیزیں تھی۔ کھانے کا بندوبست ہو گیا، رہائش کا، جاب کا، اور بیوی کا بھی بندوبست کر دیا، فیملی کا بندوبست، پورے کا پورا بندوبست ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک نوجوان کو اور کیا چاہیے تھا؟ رکن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ چوتھے رکو میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کے طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد، تفاصیر میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 سے 2 سال اوپر خدمت کی،
کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ اپنے وطن کی یاد تو آتی ہے نا سب کو، کہ اب جا کر دیکھوں گا اب کیا حال ہے وہاں کا، اب کیا ماجرا ہے، شاید لوگ بھول گئے ہوں جو میں غلطی کر کے آیا تھا۔ اس امید پر چل پڑے کہ اپنی جو مدت تھی وہ پوری کرنے کے بعد اہل خانہ، ظاہر ہے بیوی جاتے ہی مل گئی تھی تو بچے بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے بچے تھے اس کا ذکر نہیں آیا، مصر روانہ ہوئے۔ دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دو معجزات عطا فرمائے، کیونکہ پوری ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جنگل میں کس طرح سے انہوں نے دور سے روشنی دیکھی ہے۔ وہ وہاں اپنی فیملی کو روک کر کے میں تھوڑی سی روشنی لے آتا ہوں، شاید ہمیں راستہ دیکھنے میں آسانی ہو، تو میں آگ لے کر آتا ہوں وہاں سے۔ تو وہاں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، اے موسیٰ، یہ ادب کا مقام ہے، میں تمہارا رب اللہ ہوں، اور اپنی اپنی چپل اتار دو، سائڈ پہ رکھ دو، یہ ادب کا مقام ہے۔ اور جو ہے پھر باتیں ہوئیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے، سورہ طٰہٰ میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دو معجزات عطا فرمایا۔ ان کا عصا زمین پر ڈالتے ہی ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا، اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوتا۔ یہ دو جو معجزے تھے، اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان معجزات کے ساتھ آل فرعون کی طرف جائیں، انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلانے اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بار بار اس رات پر اللہ سے دعا کر رہے تھے، التجائی کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، اللہ تو معجزہ دکھا دے، تو نے انبیاء کو معجزے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے کہ میرے حبیب، انہوں نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا تھا، انہوں نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا تھا۔ دیکھو تو موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے، کیونکہ سورت کا جو لب لباب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملائیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ آیات کیوں آ رہی ہیں بار بار، کس وجہ سے، یعنی مکی صورت ہے، مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائش اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، انہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے آل فرعون کو حق دشمنی کی سزا اور سمندر میں غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر رہتی دنیا تک لان تان ان کے مقدر میں کر دی، پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ وہ شخص جو بنفس نفیس خود اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھ لے اور پھر اس کو جادوگر قرار دے دے، اس کے لیے کیا ہے پھر، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، لیکن کوئی معافی تو مانگے۔ رکن نمبر 5، گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت۔ 5ویں رکو میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ گزشتہ واقعات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر، مدین یا کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے کہ وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں، اور غیب کا علم بھی نہیں تھا، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، جب بھی پڑھتے ہیں تو تازگی آ جاتی ہے، اور وہ مکی دور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا جا رہا تھا، اور اب ہم جو ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں محسوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ مکی صورت ہے تو مکی دور ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول سے ان کی دلجوئی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور پھر ہمیں بھی سبق سکھائے جا رہے ہیں، بہت ساری باتوں سے ہدایت کی بہت ساری باتیں سیکھنے میں مل رہی ہیں۔ اچھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تاریخ اصل حقائق سے آگاہ کر دیں
اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، یعنی کہ لوگوں کو بہانے چاہیے۔ اس وقت بھی لے کے بیٹھ جاتے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر تو بھیجتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اب بھیجا ہوا ہے تو اب بھی نہیں مان رہے، مطلب یعنی کہ انسان کس قدر ناشکرا اور سمجھ دے کہ انتہائی انتہائی درجے کا جو ہے گناہ گار ہے انسان، جس نے ماننا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا۔ ہم؟ یہ حجت دے دیتے اللہ کو، اچھا اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو رات کی طرح، ان کو تورات کی طرح کی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی۔ ماننا ہی نہیں ہے نا، ماننا ہی نہیں، کبھی قیامت کب آئے گی، کبھی دوبارہ زندہ تھوڑی ہوا کیا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے یہ، اور کبھی تورات جیسی کتاب کیوں نہیں دی گئی۔ مطلب دیکھیں تو صحیح طرح بہانے، ان حقیروں فقیروں کو ہٹائیے اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کی بات سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو کوئی ضرورت نہیں ان کو اپنے پاس بٹھانے کی، اپنے پیاروں کو ہٹا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ، تم لے آؤ کوئی اور کتاب، میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے تو جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بہانے بازیاں لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، کیونکہ انہیں وہ اپنی بزرگ ہستیاں بہت پیاری ہیں، انہیں وہ اپنی بزرگ ہستیاں بہت پیاری ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اللہ کا حبیب بار بار پکار کر کہہ رہے چھوڑ دو ان کو، وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، ان کی پیروی تمہیں جہنم میں لے جائے گی، چھوڑ دو ان کو۔ نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے بزرگ ہستیوں کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتے محمد، تم تو ہمارے بزرگوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری بات، لے آؤ جو لانا ہے۔ تم تم اللہ کے سچے رسول ہو تو لاؤ پھر عذاب، تم اللہ کے سچے رسول ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، تم اللہ کے سچے رسول ہو تو پھر لے آؤ قیامت، تم اللہ کے سچے رسول ہو تو فرشتوں کو اتارو، تم اللہ کے سچے رسول ہو تو باغات کیوں نہیں ملے تمہیں، ہم تم اللہ کے سچے رسول ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ، نعوذ باللہ، یعنی کہ ان کی کس قدر ایک سے بڑھ کر ایک بے حرمتیاں تھیں۔ لیکن اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، آسمان سے وہی پر وہی اتار رہا ہے کہ میرے حبیب کرتے جائیے، آپ کام پیغام پہنچاتے جائیے، آپ کا کام کیا ہے، پیغام پہنچانا، صبر سے کیتے کرتے چلے جائیے میرے پیارے حبیب، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے میرے حبیب۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس تنگی کے ساتھ آسانی ہے میرے حبیب، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہ سب ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ نہ سمجھیے آپ کہ ہم آپ کو معجزہ دے دیں گے اور یہ معجزہ دیکھ کر مان لیں گے، دیکھیے پیچھے نوح کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، سب کو جادوگر قرار دے دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ اس طرح سے کہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب خواہشات جو ہے اپنی بھی چیک کر لیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے تو نہیں ہٹی ہوئی ہماری خواہشات، ہم اللہ اور اس کے رسول کو تو نہیں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر ناراض کیے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے بھی تو سبق سیکھنا، ہم اس مجلس میں کیوں آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے بھی آئے ہیں، اپنے لیے نصیحت لینے بھی تو آئے ہیں، ہے نا، اور اپنے دل کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور بھر دے، نور ہی نور بھر دے اے اللہ، علم و حکمت بھر دے اے اللہ، ہمیں ایسا علم و حکمت نواز کہ ہم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، یہ چیزیں پہنچائیں۔
अभी तूने हमें सुनने वाला बनाया, आगे से हमें सुनाने वाला भी, सुनाने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन। रुकन नंबर 6, हिदायत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। छठे रुकन में मुशरिकीन मक्का की महरूमी और अहले किताब के सालिहीन की खुशबख्ती का बयान है। अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा। उनके सालिहीन की खुशबख्ती का जिक्र आ रहा है, ठीक है। सालिहीन उनमें जो नेक लोग हैं, जो मानते हैं, जो जानते हैं हक हक है, आखिरी रसूल आ चुका है, समय ना वाताना, हमने सुना और हमने मान लिया, ये है सालिहीन, ठीक है। मुशरिकीन मक्का के सामने कुरान हकीम तसलसल के साथ नाजिल होता रहा, तसलसल के साथ नाजिल होता रहा। 3 साल तो खुफिया तबलीग थी, बाकी जो 10 साल थे वो तसलसल के साथ नाजिल होता रहा। लेकिन वो हिदायत से महरूम रहे। कौन? मुशरिकीन मक्का। अपने बुजुर्गों की मोहब्बत इस कदर उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी कि वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ ही ना सके। अपने बुजुर्गों के साथ उन्हें उन्हें अपने बाप दादा के तरीके का बड़ा घुमंड था, घुमंड था कि हमारे बाप दादा जो तरीका छोड़ के गए हम तो उसी पर रहेंगे, हम उसे नहीं छोड़ सकते। बहुत घमंडी कौम थी। मुशरिकीन मक्का के सामने कुरान हकीम तसलसल के साथ नाजिल होता रहा, लेकिन वो हिदायत से महरूम रहे। दूसरी तरफ हबशा से आने वाले ईसाई एक ही बार कुरान करीम सुनकर ईमान ले आए। मक्का वालों ने उनकी तौहीन की, लेकिन उन्होंने जवाब में सब्र और खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया। क्यों? क्योंकि उनके उनके नबी को कौन सी किताब मिली थी? इंजील मिली थी। इंजील में अल्लाह ताला ने अखलाकियात उतारी। अखलाकियात, उस अखलाकी तालीम की बुनियाद पर उन्होंने जवाब में सब्र और खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया। उनकी बुराई का जवाब भलाई से दिया। ईसाई क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल आने वाले तमाम अंबिया पर ईमान रखते थे, लिहाजा मुसलमान थे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाकर गोया वो दोबारा मुसलमान हो गए, क्योंकि अब जो शरीयत उनको पता चल गई कि हाँ अब रसूल आ गया है आखिरी, जो हमारे नबी हमारे हमें खबर देकर गए थे आखिरी रसूल की, ये वही सच्चा रसूल है। समय ना वाताना, हम ईमान लाए। तो उस वक्त भी मुसलमान थे अपने रसूल पर ईमान लाकर, और अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान कर ईमान लिया तो अब भी तू दोबारा मुसलमान हुए। इसलिए उन्हें दोहरे अजर की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। इसलिए उन्हें दोहरे अजर की सब बशारत दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई दुख था कि हबशा से आकर लोग ईमान ले आए, लेकिन मक्का वाले इस नेमत से महरूम रहे। शदीद अफसोस था, शदीद। खास तौर पर अबू तालिब के ईमान ना लाने पर। आपके चचा थे ना अबू तालिब, जिगर का टुकड़ा थे ना, आप उनके जिगर का टुकड़ा थे, वो आपके जिगर का टुकड़ा थे। हम्म? वालिद के फौत होने के बाद आपकी परवरिश अब दादा ने की। दादा भी जल्दी चले गए दुनिया से। फिर 8 साल फिर अबू तालिब की किफालत में आया, 8 साल की उम्र में। तो अबू तालिब तो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत थी, चचा भतीजे की। लेकिन अल्लाह ताला ने देखे ना, नूह अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से आजमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से आजमाया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान थी, हजरत आसिया का शौहर फिरौन नाफरमान था। किस किस तरह से अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ वो दिखाई है ना, सारी चीजें हम पढ़कर आए हैं ना। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा का सदमा था। खास तौर पर अबू तालिब के ईमान ना लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा था। अल्लाह ने तसल्ली दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी हक पहुंचाना है, और ये फरीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुस्न खूबी अदा फरमा रहे हैं। किसी को हिदायत देना सिर्फ अल्लाह ही के अख्तियार में है मेरे हबीब। मुशरिकीन मक्का दुहाई देते थे कि अगर हमने बुत परस्ती की नफी कर दी, बुजुर्ग परस्तों की नफी कर दी, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। या जाहिर है उन्होंने बुजुर्गों के जो बुत बना रखे थे तो वो बुत परस्ती ही कहते थे ना। अपनी जो ताजीमी उन्होंने बना लिए थे बुजुर्गों के बुत, तो पीछे तो बुजुर्ग ही थे, ठीक है, शख्सियात ही थी। अगर हमने बुत परस्ती की नफी कर दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि उन्हें अपनी बर्बादी, अपनी तिजारत और अपनी अजारादारी की बर्बादी का खौफ था। ये नहीं खौफ था कि कहीं आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आखिरत पर यकीन नहीं था ना, इसलिए उन्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं थी। आज भी अपने आप को चेक कर लें कि हम दुनिया की फिक्र में कितने लगे हुए हैं, आखिरत की कितनी फिक्र करते हैं, कितनी बार दिन में जन्नत का सवाल करते हैं और कितनी बार दोजख से पनाह मांगते हैं। आखिरत की फिक्र में तो ये दो ही दुआएं बड़ी काफी जबरदस्त हैं, जो मैं हर रोज नसीहत कर रही हूँ आप लोगों को। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह,
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। दिल से मांगे ये दुआ, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का दुहाई देते थे कि अगर हमने बुत परस्ती, बुत बुजुर्ग परस्ती की नफी कर दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो सोचते थे कि खाने काबा में जो कई कबीलों के बुत रखे हुए हैं, कई कबीलों ने जो अपने अपने बुजुर्गों के बुत बुत बनाकर रख दिए थे, वो कबीले इन बुतों के लिए सारा साल आकर नजराने पेश करते हैं। वो उन नजरानों में बड़े खुश होते थे। क्या क्या वो नजराने लाकर पेश करते थे ना, तो वो माला माल हो जाते थे। हम्म आप आज देखें ना कि आपके घर में कोई जो है, आपका पता है कि आप दीन के काम करती हैं, लोग आपके घरों में नजराने लाके राशन के ढेर लगा दिए लोगों ने। और जो है डोनेशन के आपकी जो है वो आते जा रहे हैं आपके पास, पैसे भेज रहे हैं आपको, आपके अकाउंट में भेज रहे हैं, चेक भेज रहे हैं आपको। तो अगर अगर तो आप नेक हैं तो वो तो आप सब अल्लाह की राह में लगा देंगे, है ना। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से ईमान, नेक नेक लेनी है ना। लेकिन वो जो थे, वो लोग जो थे, सरदारी जो थी उनकी इस चीज से चमक रही थी, उनको इस चीज का घुमंड था। और उनके नजराने फिर उनके खत्म हो जाने थे। अगर वो बुतों को हटा देते खाने काबा से, तो वो नजराने नहीं पेश होने थे उनको। इस दुनियावी लज्जत और इस दुनियावी ख्वाहिश के पीछे उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। वो सोचते थे कि खाने काबा में जो कई कबीलों के बुत रखे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कई कबीलों के लोग यहाँ पर तिजारत के लिए आते थे, उन्होंने देखा मुशरिकीन मक्का ने अपने अपना बुत रखा हुआ है, वो भी अपना उठा के ले आए। अपने बुजुर्ग की कब्रें तो नहीं बनाने का जब था रिवाज, जब कोई बुजुर्ग फौत हो जाता था तो उसका बुत बना लेते थे, वो भी अपना बुजुर्ग उठा के ले आए। फुला कबीले वाले भी अपना बुजुर्ग उठा के ले आए। इस तरह पूरे के पूरे सारे के सारे 360 बूथों की तादाद बन गई। जो भी आ रहा है नजराने पेश करे, किसके लिए? बुतों के लिए। जो भी आ रहा है नजराने पेश करे, किसके लिए? बुतों के लिए। अल्लाह के घर में रहकर अल्लाह के साथ ऐसी बड़ी बेवफाई चल रही थी उस वक्त वहां पर, इतनी बड़ी बेवफाई चल रही थी, इतना बड़ा जुल्म हो रहा था। तो जिस जुल्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और लोग मान कर नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी अचारादारी पर खत्म हो रही थी ना। आखिरत बर्बाद कर गए दुनिया बचाते बचाते। वो सोचते थे कि खाने काबा में जो कई कबीलों के बुजुर्ग बुत रखे हुए हैं, वो कबीले इन बुतों के लिए सारा साल आकर नजराने पेश करते हैं, जो हम वसूल करते हैं। हम वो हमें अपना मजहबी इमाम मानकर हमारे तिजारती काफिलों की हिफाजत करते हैं। ये भी था, लालच था ना, दुनिया का लालच था कि नजराने भी हम वसूल करते हैं और हमारे काफिलों की हिफाजत भी की जाती है। हम तो बड़े ये, तो हम तो बड़े वो, तो हम तो बड़े सरदार, तो हम तो बड़ी चीज। बुत परस्ती की, बुजुर्ग परस्ती की नफी से हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, इस बात का डर था उन्हें। दुनिया तबाह हो रही थी। हम्म दुनिया को तबाह ना किया, बर्बाद करके बैठ गए आखिरत। अल्लाह को नाराज कर दिया, उस रब को नाराज कर दिया जिस रब ने इमामुल अंबिया रहमत लिल आलमीन, हम्म इमामुल अंबिया रहमत लिल आलमीन भेजा तुम में। उस शख्स की इतनी तजलील की, इतनी तजलील की, इतनी तकजीब की, इतना उसको, उतनी उसकी तकफीर की, इतना उसको बुरे जुमले कहे, इतना उसको सताया, इतना उसको तंग किया उस रसूल को। जवाब दिया गया कि जमे हुए कारोबार और मजबूत मईशत तबाही से नहीं बचा सकती। गुज़िश्ता कौमों की तबाही की दास्तानें इबरतनाक मिसालें हैं। फिर दुनिया का माल और असबाब वक्ती और घटिया है, आखिरत की नेमतें दायमी और आला हैं। वो लोग वाकई अहमक हैं जो दुनिया में अपनी मईशत की खुशहाली को हक का साथ देने पर तरजीह देते हैं। वो लोग वाकई अहमक हैं जो दुनिया में अपनी मईशत की खुशहाली को हक का साथ देने पर तरजीह देते हैं। यानी कि हक को साइड पे करो भाई, अभी तो दुनिया चमक रही है, अभी तो मेरा ये माल बन रहा है, अभी तो मेरा ये बैंक बैलेंस, अभी तो मेरी ये जायदाद, अभी तो मेरी वो दौलत, अभी तो मेरी वो फैक्ट्री, अभी तो मेरा वो बड़ा बिजनेस। हम्म अभी हाँ, आखिरत को साइड पे रखो। रुकू नंबर 7, रोजे कयामत मुशरिकीन
अब वो जो अभी ऊपर हमने देखा कि अल्लाह ताला ऐसी गफलतों से महफूज फरमाए कि जो आखिरत से वो कर दे, आप गाफिल कर दे, ऐसी गफलतों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, आमीन। रुकन नंबर 7, रोजे क़यामत मुशरिकीन की बेबसी और जिल्लत। अब अल्लाह ताला क़यामत की झलक दिखा रहे हैं। कुरान मजीद हमें हर तरह की झलक दिखाता है, 1400 साल पहले के मंजर भी दिखा रहा है, हजारों साल पहले के भी मंजर दिखा रहा है, और फिर आने वाली कयामत के बाद के जो मनाजिर हैं वो भी दिखा रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से, ये कुरान मोजिज़ा है, कयामत भी दिखा देता है हमें कुरान। जन्नत की भी झलकियां दिखाता है हमें, दोज़ख की भी झलकियां दिखाता है हमें। हाँ, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने वाला वो वाला वक्त भी झलकियां भी दिखा देता है अल्लाह ताला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या वो भी दिखा रहा है अल्लाह ताला, सारी चीजें देखें तो सही। कुरान मजीद बहुत बड़ा मोजज़ा है। उसको उस नजरिए से रख कर देखें तो उसको उसकी हिकमत और उसकी नेमतों को समझते हुए उसको उससे इल्म तो लें, कुरान को समझें, तो उसका नूर ही नूर आपके दिल में उतर जाएगा। 7वें रुकू में आगाह किया गया कि ऐसे लोग घाटे का सौदा करते हैं जो आरजी दुनिया में तो ऐश कर रहे हैं, ऐश कर लें, लेकिन आखिरत की हमेशा हमेश की जिंदगी में कैदी बनकर जहन्नुम की दहकती हुई आग का मजा चखते रहें। एक जगह होगी, चलो, मुसलमान जो हैं, जो मुशरिक नहीं है, जो भी किसी भी कौम का अहले किताब में से भी जो भी, जो अपने 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 नबियों की पैरवी करते रहे, गुनाहों की सजा भुगत कर जन्नत में आखिरकार चले ही जाएंगे, मुसलमान भी। शर्त क्या है? शिर्क ना हो, बस। सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह चाहेगा तो बगैर सजा के भी जन्नत में डाल देगा, जहन्नुम की शक्ल तक नहीं दिखाएगा। जहन्नुम में नहीं डालेगा, यानी कि जहन्नुम तो हर कोई देखेगा, जहन्नुम हर कोई देखेगा उस दिन। अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम दोनों दिखाएंगे। जन्नत में जाने वालों को भी जहन्नुम देखनी पड़ेगी, दिखाएगा अल्लाह ताला, सच करके दिखाएगा ना। देखो, तुम्हें बार बार डराया जाता था ना, तुमने मेरी बात मान ली, तुम मेरे प्यारे बंदे बन गए, आ जाओ जन्नत की तरफ। और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरे जो है नाफरमान बंदे बन गए, चलो जहन्नुम की तरफ निकलो यहाँ से। रोजे क़यामत अल्लाह मुशरिकीन से पूछेगा कि कहाँ हैं तुम्हारे वो खुद साख्ता माबूद, जिन्हें तुम बड़ा बाइख्तियार समझते थे, और तुम्हें ये था कि वो तुम्हारी मदद को आएंगे तो तुम्हें बचा लेंगे। माबूदाने बातिल यानी दुनियादार मजहबी सियासी पेशवा कहेंगे कि हम खुद गुमराह थे, जो लगे हुए ना अपने पाँव चुमवाने, अपने हाथ चुमवाने, बड़ी बड़ी मुसंदों पर बैठे हुए हैं, और अपने दस्तार पर बड़ा घुमंड है उनको कि हमें तो भाई नस्ल दर नस्ल ये मिलती चली आ रही है, और लोग हमारे गुलामों की तरह हमारे आके हाथ चूमे और हमारे पाँव चूमे और हमें अपने हमारी मुट्ठियां गर्म करें। साफ अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में, यही सब कुछ है ना, और क्या चल रहा है? माबूदान बातिल, अल्लाह ताला ने इनको क्या कहा? माबूदान बातिल, जो अपने पीरों के इशारों पर, पीरों के कहने पर चलते हैं, हर काम के लिए मशवरा करने पीरों के पास चले जाते हैं। पीर साहब ने ये कहा है, अभी ये मत करना, पीर साहब ने ये कहा है, अभी ये कर लो, पीर साहब ने ये कहा है, अभी ये मत करना। अल्लाह और उसका रसूल तो कहीं और ही चला गया, पीर साहब छाए में, जो गैब की बातें बता रहे हैं। गैब की खबरें देने वाला मोमिन नहीं हो सकता। गैब की खबरें पूछने पूछने जाने वाला भी ईमान से खारिज हो जाता है उस लम्हे, कि जो पूछने जा रहा है कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा, ये काम हमारे लिए कैसा रहेगा, हम करें या नहीं करें। क्या इन पीरों ने इख्तियार ले लिया है अच्छाई और बुराई का? क्या ये पीर बैठ रहे हैं नुकसान से बचाने के लिए? जब हक की बात आती है तो फिर हक शोर करता है बातिल के खिलाफ। माबूदान बातिल यानी दुनियादार मजहबी बस ये सियासी पेशवा कहेंगे कि हम खुद गुमराह थे। उस वक्त को ये भी वो खुद कहेंगे, खुद इकरार करेंगे। तभी तो अल्लाह ताला दोनों को जहन्नुम में डालेगा, धक्का देगा, चलो दोनों, पीरी मुरीदी सब चलो, पीर भी चले मुरीद भी चले, लाइन लगाओ, चलो, मारो इनको धक्का, गिराओ इनको जहन्नुम में, मजा चखें ये आग का। ये दुनिया में क्या तमाशा करके आए हैं? पेशवा कहेंगे कि हम तो खुद गुमराह थे और हमने इनको भी गुमराह किया। अब इकरार कर रहे हो? जब ख्याल नहीं आया, जब तुम्हारे पांव चूमे जाते थे,
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی گندے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں جس نطفے سے یہ پیدا ہوئے ہیں. ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم ان سے اپنے پاؤں چموائیں؟ مشرکین سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو، وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا. کتنی بڑی رسوائی ہوگی نا. کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو کسی پر بہت بڑا وہ ہے، اعتماد ہے کہ یہ یہ ہمیں یہ مدد کرے گا میری، فلاں فلاں جگہ میں چلا جاؤں یہ میری مدد کو آ جائے گا. ہم اور جو ہے وہ آگے آگے نکل گئے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے، پکار رہے ہیں مدد کرو ہماری، پکار رہے ہیں مدد کرو ہماری. جو نیک ولی اللہ ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے آگے آگے، جنت میں ہوں گے وہ. لیکن جو ایسے دنیا دار پیر بیٹھے ہیں جو اپنے پاؤں چمبا رہے ہیں، ایسے خبیثوں کو تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالے گا. وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا. خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے. خیر اسی میں مختصراً. ہم؟ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے. جو بچنے والا ہے، جو بچنا چاہے گا وہ بچ جائے گا. وہ قرآن سنے گا، وہ سمجھے گا، وہ پڑھے گا. اللہ ہی اللہ اکبر. خیر اسی میں ہے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے. جیسے اس سو قتل کرنے والے شخص نے سچی توبہ کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا. اس کو جنت کے فرشتے بھی لینے آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی لینے آ گئے. دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ نہیں یہ قاتل ہے اتنے لوگوں کا. جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چلو فاصلہ ناپیں جہاں اس نے جانا تھا. پہنچنے والا تھا یا ابھی فاصلہ زیادہ تھا؟ اگر فاصلہ زیادہ ہوا تو ہم اس کو لے جائیں گے. جہنم کے فرشتوں نے کہا اگر فاصلہ کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فاصلہ کم کر دیا، وہاں پہنچنے والا فاصلہ کر دیا کہ یہ تو پہنچنے ہی والا تھا اور توبہ کرنی تھی اس نے. تو پھر جنت کے فرشتے اس کو لے گئے کیونکہ اسے ندامت ہو گئی تھی نا کہ کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے. تو یہاں مشرکوں کے بھی کہا، کیونکہ قاتل بھی بڑا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے. مشرکین سے کہا جائے گا پکارو اپنے معبودوں کو، وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا. خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے. خیر اسی میں ہے کہ دنیا میں زندگی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ سچا پکا باندھ لو. دنیا میں جو بھی مشکلات پریشانی جو بھی آ رہی مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. شیطان تمہیں مایوس کرے گا. دیکھا تم نے ایک اللہ کے سپرد کیا نا معاملہ، دیکھا تمہیں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. جب تک تم نے ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تمہاری مصیبتیں ٹلتی جا رہی تھی. اب تم نے ان بزرگوں کو چھوڑا نا، دیکھا تم پہ کتنی بلائیں آ رہی ہیں. یہ شیطان آ جائے گا تماشا لگانے. جب بندہ ان مشرکوں کو چھوڑے گا، ان ہستیوں کو چھوڑے گا، شرک کی گندگی سے خود کو پاک کرے گا، تو شیطان انہیں یوں تانا زنی کرنے کے لیے آ جائے گا. کیونکہ وہ تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے نا انسان کے. یہ کیسے بچ گیا شرک سے، اس نے کیسے توبہ کر لی؟ تو پھر ایسی بلاؤں کی تانے دے گا انسان کو. تو خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے. اللہ ہی کو معبود مانا جائے جو کل اختیار رکھتا ہے. اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالا لا سکے. اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لا سکے. روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے. ہر امت کے رسول وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. یا اللہ ہم نے یہ حق ادا کر دیا تھا. اب مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا. بے بسی اور لاچارگی سے اس عالم میں کوئی خود ساختہ معبود ان کے کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کتنی صاف اور واضح ہدایت عطا فرماتے ہیں نا. کتنے پیارے مناظر جھلکیاں دکھا کر، قیامت کا منظر دکھا کر کس طرح سے سمجھا دیا کہ اس دن کی نامرادی سے بچنا ہے تو دیکھو قرآن پڑھو گے تو تم شاید سمجھ میں آ جائے تمہیں بات. رکو نمبر 8، قارون کا عبرتناک واقعہ. 8ویں رکو میں قارون کا عبرتناک واقعہ بیان ہوا. اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. اس کے مال و دولت کے خزانے انتہائی کثیر تھے. وہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا تھا اور فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرتا تھا. گھمنڈی تھا نا، بڑا مال ہے میرے پاس، میں تو جو چاہے کروں. ہم؟ اہل خیر نے اسے نصیحت کی. اہل خیر ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اہل خیر جو حق کی بات کرتے ہیں نے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو.
دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس نے اکڑ کر کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، یعنی کہ مجھے جو ہے میری ہی کوششوں سے ملا ہے۔ اللہ نے نہیں دیا مجھے، میری کوششوں سے ملا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ آگے تھیں؟ قوم عاد جن کا ذکر آیا ہے، ارم والے، ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا، زیادہ ہی تکبر آ گیا تھا اس کو۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا، دنیا داروں نے، اب دیکھیں یہاں دو لوگوں کی بات ہوگی، دنیا داروں کی بھی ہوگی اور دین داروں کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے عطا ہوں۔ ایسے میں علم حقیقت رکھنے والے، علم حقیقت کون رکھتے؟ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ علم حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل خزانہ آخرت کا اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے۔ بالآخر قارون اپنے جملے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، بہت زیادہ تکبر میں نکلا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر یوں توڑا۔ وہی لوگ جو پہلے اس کی طرح دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے، اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تباہی سے بچ گئے۔ انہیں اس حکمت کی سمجھ آ گئی تھی کہ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم رزق میں دیا ہوا ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہے، تو اس پہ بھی شکر ادا کریں، اور اگر رزق میں فراوانی ہے تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے ہی بینک بیلنس نہ بنا کر بیٹھے رہیں۔ رکو نمبر 9، آخرت میں کون سرخرو ہوگا؟ آخری رکو میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ فرعون تو خود خدا بنا بیٹھا تھا، اور قارون بھی جو ہے ایک حد تک تکبر میں بڑھ گیا تھا۔ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر دوبارہ فرمایا، پہلے بھی پڑھ کر آئے نا اوپر ہم، کئی گنا۔ اس کے برعکس جو بدنصیب برائی لائے اسے برائی کا بالکل ویسا ہی بدلہ ملے گا، یعنی کئی گنا نہیں، برائی پر برائی، ایک ایک بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، نیکیوں پر اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور برائی پر ایک ہی برائی۔ ہم؟ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ علیہ السلام کو ضرور کامیابی کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گا۔ یہ کتنی پیاری آسمان سے وہی آتی تھی نا، اللہ کے رسول کو کتنی پیاری پیاری ڈھارسیں ملتی تھیں، کتنی پیاری پیاری باتیں آسمان سے آ رہی ہیں، یعنی کہ رب کا محبوب سے تعلق دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ میرے حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے ہو کر رہیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ یہ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول تو اللہ ہی کے تھے، اللہ کے رسول نے کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کی تھی۔ ہم؟ اللہ کے رسول تو چمٹے ہوئے تھے اللہ سے، کہ یہاں کیا کہا جائے، اس کے شکر کا تقاضا ہے، اللہ کے شکر کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے ہو کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو اللہ ہی کے ہوئے ہوئے تھے۔ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ کوئی اسی کی، یعنی کہ ہم جو ہے اللہ ہی کو اپنا رب کارساز سب کچھ مانیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ قیامت تک کافر موجود ہیں نا، مشرک موجود ہیں نا، پڑھ تو لیا ہے ہم نے کیسے کیسے مشرک ہیں، کیسے کیسے پیر بابے بیٹھے ہوئے خود کو نہ جانے کیا کیا سمجھ کر۔ تو جو ہے یہاں پر کہا کہ صرف اسی کی بندگی کریں، یعنی اللہ کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی ذات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور روز قیامت خواہی نہ خواہی اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم ہمارا کافی بڑھتا جا رہا ہے آج، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے رکو ہیں، ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں اور پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ رکو نمبر 4 تک ہم پڑھیں گے۔ سورت عنکبوت جو ہے اس میں بڑا پیارا پیغام ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ انبیاء کے قصے بھی ہیں اس میں۔ شروع کرتے ہیں۔ سورت عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی،
جیسا کہ شروع میں بھی میں آپ لوگوں سے عرض کر چکی ہوں، سورت عنکبوت مکی صورت ہے، مکیہ۔ صبر و استقامت کی تلقین۔ مشرکین اپنے شرک میں حد سے بڑھے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت میں جمے ہوئے تھے، اور مشرکین بھی جو ہے اپنی پوری تگ و دو سے لگے ہوئے تھے، کس طرح سے اذیتیں پہنچائیں، کس طرح سے ان کا راستہ روکیں، کس طرح سے ان کو، اب تو جو ہے نعوذ باللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ رکن نمبر 1، صبر و استقامت کی تلقین۔ رکن نمبر 1، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہونے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ پہلے رکو میں خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ کلمہ پڑھا ہے نا، تو اب آزمائشیں آئیں گی، اور شیطان کہے گا کہ فلاں کا دامن پکڑ لو، وہ بلائیں تم پر آ رہی ہیں۔ تم نے کسی بزرگ کا دامن نہیں پکڑا ہوا، جبھی تو بلائیں آ رہی ہیں تم پر۔ اور بزرگ کا دامن نہ پکڑنے والے اور پکڑنے والے سب پر مصیبتیں آئی بھی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں مزاروں پر لنگر بانٹنے کے، یہ مصیبت دور کر دو، یہ مصیبت دور کر دو، آئی بھی تو ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا۔ آزمائش تو ہونی ہے۔ آفا حسیب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بھرپور اجر دے گا۔ آزمائشیں آئیں گی، دنیا کا حصہ ہیں۔ ثابت قدمی، موسیٰ علیہ السلام کیسے وہاں سے نکلے، بھاگے دوڑے، مشقت آئی نا۔ کوئی فرشتہ آ کر انہیں ایک سیکنڈ میں وہاں سے مدین سے وہاں پہنچا سکتا تھا نا، اللہ کے رسول تھے نا۔ اللہ کی مدد ایسی بھی تو آ سکتی تھی نا کہ کوئی فرشتہ آتا سیکنڈوں میں انہیں مدین پہنچا دیتا۔ نہیں، سفر کی مشقت طے کر کے آئے نا، بھوک پیاس، سفر، گرد، ریگستان سے دوڑتے ہوئے کتنی دور سے کتنی دور آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب تھے نا، پیارے رسول تھے نا موسیٰ علیہ السلام۔ مشکلیں تو آئیں گی، اللہ تعالیٰ گھاٹیوں سے گزارے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن اور کون جھوٹا۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بھرپور اجر دے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے۔ البتہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن برے طریقے سے نہیں، ڈانٹ پھٹکار کے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ کاندھے ان کے آگے ویسے ہی جھکائے رکھنے ہیں، اف تک نہیں کہنا۔ ہاں، بڑے پیار سے منع کر دیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بوڑھے نوجوانوں کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہے تو ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ یقین رکھتے تھے نا روز قیامت پر، کہیں نہ کہیں تھا ایمان، ایسے نہیں کہ بالکل ہی پیدل تھے قیامت کے ذکر سے۔ حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہ لے سکے گا، البتہ گمراہ کرنے والوں کو دگنی سزا ملے گی، دگنی۔ اپنی گمراہی کا وبال بھی ان پر آئے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی انہیں ہی جھیلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اولادیں بھی جہنم میں جب جائیں گی تو وہ اپنے والدین کے لیے بد دعا کریں گی کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ وہ بھی آئے گا منظر، ابھی وہ آیا نہیں ہے، وہ بھی آئے گا منظر۔ کیونکہ اولادوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہ چھوڑ دو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، انہیں دنیا میں آنے کا مقصد سکھاؤ، خود بھی سیکھو، ان کو بھی سکھاؤ۔ نہ خود پتہ ہے تمہیں، نہ اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہو۔ انجینئر ڈاکٹر بنا بنا کر کون سا فخر کما رہے ہو؟ دنیا میں سب ختم ہو جائے گا، کام کیا آئے گا؟ رکو نمبر 2، اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ دوسرے رکو میں آگاہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر و استقامت سے قوم کو دعوت حق دی۔ 950 برس قوم کی اکثریت نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کیسے مزے سے ٹھکرا دیا؟ اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے مخالفین حق کو ہلاک کر دیا۔
यही उनका अजर था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी कि उस अल्लाह की बंदगी करो जो तुम्हें रिस्क देता है। तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुमने बिल आखिर अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है और अपने अमाल का बदला पाना है। जो बदनसीब अल्लाह के सामने हाजिरी का इनकार कर रहे हैं वो अल्लाह की रहमत से मायूस होंगे और दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे। रुको नंबर 3, बातिल पर अड़े रहने का सबब। तीसरे रुको में बयान किया गया कि कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाया और उन्हें दहकती हुई आग में डाल दिया। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। उन्होंने कौम को आगाह किया कि तुम जानते हो कि मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते। ये रिश्तेदारियों के बंधन और बाहमी मफादात हैं जो तुम्हारे पाँव की बेड़ियां बन चुके हैं, और तुम बातिल तस्वुरात पर अड़े हुए हो। रोजे कयामत तुम एक दूसरे पर लानत करोगे और एक दूसरे को अपनी गुमराही का जिम्मेदार करार दोगे। वहां तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह अकबर। और कोई तुम्हारी मदद के लिए ना आएगा। उन्होंने जब महसूस किया कि इस कौम से किसी भलाई की तवक्को नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब महसूस किया कि इस कौम से किसी भलाई की तवक्को नहीं, तो कौम को छोड़कर हिजरत फरमाई। इसी तरह अल्लाह के रसूल भी हिजरत करके गए। अच्छा, तो उनके साथ हजरत लूत भी थे। हजरत लूत एक ऐसी कौम उनके साथ हजरत लूत भी थे। उनके साथ एक ऐसी लूत हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ इस्लाह के लिए भेजे गए जिसने सबसे पहले हम जिन्स परस्ती जैसे कभी जुर्म का इर्तिकाब किया था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उस कौम को इस बदफाली से रोका तो वह अकड़ कर अजाब ले आने का मुतालबा करने लगी। इसी कौम को अल्लाह ताला ने जमीन से उठाकर फिर दोबारा पटखा और फिर कंकरियों की बरसात करके इनको हलाक कर दिया था। रुकू नंबर 4 जो इस पारे का आखिरी रुकू है, इसे हम इंशाल्लाह कल भी लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकू है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शिर्क की हकीकत मकड़ी का जाल। अनकबूत का मतलब है मकड़ी। ठीक है। अब असल जो पैगाम है उसकी तरफ आया है रुकू नंबर 4 में, कि चौथे रुकू में 5 मुजरिम कौमों पर अल्लाह के अजाब का जिक्र है। इनमें कौम लूत, असहाब मदियन, कौम आद, कौम समूद और आले फिरौन शामिल हैं। इसके बाद कौम पर आने वाले अजाबों की सूरतें बयान की गई। तेज आंधी जिसके जरिए कौम लूत पर कंकरियां बरसाई गईं, वही जो अभी हम पढ़ के आए। जलजले के जरिए कौम समूद और असहाब मदयन को हलाक किया गया। जमीन में धसा देना जिसके जरिए कारून को बर्बाद किया गया। तूफान या समंदर में गरक कर देना जैसा कि कौम नूह और आले फिरौन को बर्बाद किया गया। ये तमाम मुजरिम कौमें शिर्क के जुर्म में मुब्तला थीं, लेकिन इनके खुद साख्ता माबूद उन्हें अजाब से नहीं बचा सके। क्या ये मिसाल काफी नहीं है? शिर्क की नफी में क्या ये मिसाल काफी नहीं है कि उनके किसी के भी खुद साख्ता माबूद नहीं बचाने आए? अल्लाह के मुकाबले में कोई आ सकता है? नहीं। लेकिन बर्बाद हो गए। दुनिया में भी अजाब से दो चार हुए और आखिरत का तो है ही खतरनाक अजाब उनके लिए तैयार। अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों से किसी चीज की उम्मीद रखना या उन पर एतमाद करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मकड़ी का जाल बनाना। मकड़ी का जाल जिस तरह इंतहाई कमजोर होता है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा और एतमाद भी बेफायदा और नापायदार होता है। मकड़ी का जाल पकड़कर कहीं से आप गिरने लगे हैं, आप मकड़ी का जाल पकड़कर बच सकते हैं? बताइए मुझे, मुझे बताइए। कोई गिरने लगा है, गिर रहा है, कोई मजबूत रस्सी होगी तो वो तो उसे बचा लेगी, है ना? जैसे कुरान, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, दुआ, तौबा इस्तगफार, ये तो मजबूत रस्सी हो गई ना। ठीक है। लेकिन मकड़ी का जाला पकड़ के कोई बच सकता? नहीं, वो धड़ाम नीचे चला जाएगा। तो ये है मुशरिकों की, ये है वो जो अल्लाह के अलावा मददगार हैं उनकी मिसाल, कि उनकी मिसाल मकड़ी के जाले जैसी है। वो इतने कमजोर हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे 21वां पारा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस में जो भी हमने बयान किया है अल्लाह ताला उसे कबूल और मंजूर फरमाए, और अगर कोई खता हो गई हो तो अल्लाह ताला उससे माफ फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली बिजलाली वजहिक व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل سعرنا على من ظلمنا ولا تجعل واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا اللهم اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگوں نے آج 20واں پارہ سنا، اور جو ہے اس کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے۔ میں میوٹ کر دیتی ہوں اور اس کو آف کر دیتی ہوں، آن کر دیتی ہوں۔ جی آپ کے مائکس آن ہو گئے۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے آج کی کلاس کے حوالے سے تو جلدی جلدی پلیز آ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جی چلیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ مجلس جب قرآن مجید کی مجلس کمپلیٹ ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، تو اس پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری دلی مرادوں حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ہماری جو بھی دلی حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہم میں سے کوئی بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر طرح کی دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہر طرح کی دین دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ سٹارٹ میں تھوڑا سا مس ہوا، لیکن الحمدللہ کور کیا۔ بہت ہی اچھا لیکچر تھا آپ کا، اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتی ہیں اور ہمیں جو ہے وقت دیتی ہیں، اور بہت اچھا رہا آپ کا دورہ قرآن کا سفر۔ آپ کے 2 گھنٹے جو ہے نا آپ کے قیمتی وقت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ دین کا، تو جزاک آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ آج کی کلاس بھی بہت ہی اچھی تھی۔ اللہ جزاک تعالیٰ آپ کو خیر اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے ساری سسٹرز کو جو ہے وہ ٹیچر کو جو ہے نا، ٹیچر کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ٹیچر لیکچر پریپیئر کرتے ہیں ہمارے لیے، اور آپ جو ہے نا بیٹھ کے مطلب تھوڑا سا پریکٹس بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، سارا آپ سیٹ اپ لگاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، تو یعنی آپ کی کافی محنت لگ جاتی ہے۔ روم میں آتی ہیں، روم کو سیٹ کرتی ہیں، تو کس کے لیے کرتی ہیں؟ بہنوں کے لیے کرتی ہیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان تک نالج پہنچانے کے لیے آپ یہ سب کرتی ہیں۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ ایک تو وہ سنیں اور اس کو پھیلائیں، اور جو ہے نا تھوڑا سا اپریسیشن ہونا چاہیے، تاکہ اس سے انسان کا نا دل بڑھ جاتا ہے، دل اور مزید بڑھ جاتا ہے، انسان کی خوشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ایک پرسن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر جو ہے اتنی ساری پریپریشن کرتے ہیں، ایک الگ روم میں جاتے ہیں، گھر والوں کو جو ہے ایک پرائیویسی لگ جاتی ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں مطلب بچے ہوتے ہیں، عام صورتحال ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، ورنہ آپ خود سوچیں کہ کسی گھر میں آسان نہیں ہے اس طرح سے ماحول بنانا، لیکن ٹیچر ہمارے لیے وہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے گھر والے بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اس دوران، پھر الگ روم میں کلاس کا سارا ارینجمنٹ کرنا، ساری سیٹنگ کرنا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ سسٹرز کو چاہیے کہ وہ آئیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف 2-3 اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا اس طرح سے۔ ہم ویسے دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، شاپنگ پہ نکلے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں کوئی پارلر پہنچا ہوتا ہے، کبھی کسی کی افطار پارٹی ہے، کبھی کسی کی دعوت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی اگر ہمارے حق میں کوئی چیز بہتر ہے، اور جس سے ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہے دین کا جو علم آپ کو مل رہا ہے، آپ کی نالج میں جو اضافہ ہو رہا ہے،
وہ چیز سب سے اہم ہے. بٹ آج کے دور میں ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے, لیکن بس اللہ کے لیے, دین کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اتنی ساری ہمیں نالج مل رہی ہوتی ہے, کتنی ساری ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں دورہ قرآن میں, اور رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے, اس میں بھی ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر کب ہمارے پاس وقت ہوگا کہ یہ آپ پورا دن روزے سے ہوتے ہیں, اور یہ 10 دن جو ابھی اگلے آ رہے ہیں, تو یہ تو جاگنے والی راتیں ہیں, اور میں تو کہتی ہوں پورا رمضان جاگنے والا ہے. اس میں آپ جاگیں, اللہ کی عبادت کریں, قرآن سنیں, دین سنیں. اس میں بھی ہم بزی ہو رہے ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں, کسی نے افطار پہ آنا ہے, کسی کے گھر آپ نے افطار پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, رمضان کے مہینے میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی, میں کہتی ہوں رمضان میں آپ ترک کریں افطار پارٹیوں کے بجائے, جو ہے نا آپ دورہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, اور اس چیز کو سمجھیں. یہ اس چیز کو سمجھیں, سب اس چیز کو سمجھیں, جانیں اس چیز کو کہ ہمارے لیے دین سیکھنا کتنا ضروری ہے, کتنا. جزاک اللہ خیر سارا، آپ نے جو ہے بہت اچھی بات کی اور اپنے جذبات کا جی اظہار کیا. اور یہ جذبات جو جی ہے ایسے ہی نہیں آ جاتے، اللہ کی محبت اور یہ ان مجلسوں سے محبت سے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور سبھی ماشاءاللہ سے بالکل. بہت اچھے اور کوآپریٹیو اور کلاس میں آتے ہیں اور سنتے ہیں. تو اللہ کے کلام کی مجلس میں آنا تو ایک ویسے ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے اور دلی سکون عطا فرمائے. آمین. تو کو انشاءاللہ بھی اس کا کل، جزا. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں 21ویں پارے کے ساتھ. آپ سب ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و انشاءاللہ. بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ